बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफसीलात पर आने से पहले मैं आप नाज़रीन के साथ एक माज़रत करनी है, और माज़रत इस बात पे कि आज मेरा जो माइक है कहीं खो गया है, तो मैं जनरल साउंड पे, जनरल माइक पे जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीलॉग में जो भी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, तब तक मैं अपने माइक का जो भी इंतज़ाम है वो कर लूँगा। तो उम्मीद है कि आप मेरी माज़रत को एक्सेप्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो इमरान खान साहब की नाअहली का मामला है। नाज़रीन, तोशा खाना में जो इमरान खान को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया गया, 5 अगस्त को ये सज़ा जज साहब ने सुनाई, जज हमायूं दिलावर साहब ने। और 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि 2 साल की सज़ा के बाद इमरान खान अब 5 साल तक जो पार्लिमानी सियासत है उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इमरान खान साहब के वकला की तरफ से यह फैसला जज हमायूं दिलावर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को जो फैसला था तोशा खाना का उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब की जो नाअहली थी उसको सस्पेंड नहीं किया गया, पूरा फैसला सस्पेंड नहीं हुआ। तो इसके बाद इमरान खान साहब की लीगल टीम का आफ्टर थाट था कि इलेक्शन होना है तो इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ना है, हमारे पार्टी के सरबराह हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, तो वो अगर इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे तो हमारी इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी। तो उस आफ्टर थाट के नतीजे में एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आपने सज़ा तो इमरान खान साहब की सस्पेंड कर दी है, लेकिन साथ में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है, तो नाअहली को भी सस्पेंड कर दें। कहा गया कि इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब शामिल थे, इस बेंच ने समाअत करते हुए अल्टीमेटली फैसला ये दिया कि इमरान खान साहब की नाअहली को बरकरार रखा, और जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस फैसले के बाद नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया कि हम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाएगा। तो हफ्ते के रोज़ नाज़रीन, जो पीटीआई की लीगल टीम है उसके जूनियर वकला और एक जो मुंशी उस्मान साहब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लाए थे, उनकी तरफ से ये अपील नाअहली के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई, लेकिन उस पर कुछ एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगाए गए। उन एतराज़ात में नाज़रीन सबसे बड़ा जो एतराज़ था वो ये था कि इस अपील के साथ आर्टिकल 185(3) की आपने अपील दायर की है, लेकिन आपने जो कंसाइज स्टेटमेंट है वो साथ नहीं लगाई। और कंसाइज स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि जो लिटिगेशन है इस केस की वो किस जुडिशल फोरम से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, और नीचे जो बिलो जुडिशल फोरम थे वहाँ पे कौन से कानूनी सवालात जो है फ्रेज़ किए गए थे, उनके बारे में भी आपने कंसाइज स्टेटमेंट में बताना है। और साथ में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आप कौन से सवालात रेज़ करना चाहते हैं, और उन सवालों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, तो ये तमाम चीज़ें आप एतराज़ात रिमूव करके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पटिशन दायर करें। तो आज नाज़रीन, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 जनवरी तक का वक्त दिया गया था इमरान खान साहब के लीगल टीम को, 14 दिन का वक्त था। तो आज जो खान साहब की लीगल टीम के वकला हैं उन्होंने तमाम एतराज़ात को रिमूव कर लिया है। एतराज़ात को रिमूव करने के साथ साथ पटिशन दोबारा से जो है वो तैयार कर ली गई है, कंपाइल कर ली गई है, और आज ये पटिशन जो अपील है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दिया जाएगा। और हमें ज़राए ने यही बताया है कि इस अपील के साथ साथ एक और मुतफरिक दरख्वास्त भी हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि अर्जेंसी का मामला है। इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं, उन पे एतराज़ रख सकता है, इसी बात का एतराज़ रख सकता है कि इलेक्शन कमीशन का 8 अगस्त का नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल किया गया। तो हम अपील के साथ एक मुतफरिक दरख्वास्त भी खान साहब के वकला ने कहा, ज़राए ने कहा कि हम दायर करने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की जाएगी कि आप हमारी जो अपील है इसे अर्जेंट बेसिस पे कल समाअत के लिए मुकर्रर करें और इस दरख्वास्त का फैसला करें। तो नाज़रीन, अगर ये अपील आज, जैसा कि हमें दावे के साथ पीटीआई की लीगल टीम के ज़राए ने बताया कि हम दायर कर देंगे और साथ में अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दायर करेंगे, तो अगर ये सब कुछ हो जाता है और अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर होती है, तो बेंच जो बनेगा वो एक ही बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर मौजूद है, सरदार तारिक मसूद साहब और अतर मिनिला साहब। तो यही बेंच फिर इमरान खान साहब की अपील पे समाअत करेगा। लेकिन देखते हैं कि ये अर्ली हेयरिंग एक्सेप्ट होती है या फिर कल के लिए लगती है, परसों के लिए लगती है। लेकिन ये डेवलपमेंट आज हो जानी है कि अर्ली हेयरिंग भी फाइल हो जाएगी, और अर्ली हेयरिंग के साथ साथ जो अपील है मेन, उसको भी एतराज़ात रिमूव करके आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला था, जिसमें पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के बरखिलाफ करार दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो पीटीआई का है उसके मुनाफी करार दिया गया, और जो पीटीआई का पार्टी सिंबल था, बल्ले का निशान था, उसको भी हेल्ड कर लिया गया था। तो इस फैसले पे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे जो पीटीआई की लीगल टीम है उसने पेशावर हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया था।
تو آج سابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس پٹیشن میں ناظرین ایک تو الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ جو شکایت کنندگان جو پی ٹی آئی کے سابق ممبران ہیں یا جو موجودہ ممبران ہیں جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا، انہیں بھی رسپونڈنٹ کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ اس پٹیشن میں ناظرین پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ایک تو جن شکایت کنندگان کی درخواست کے اوپر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں نہیں، تو ان کی درخواست پہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان یا انٹرا پارٹی الیکشن کیسے سیٹ اسائڈ ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کیسے کنڈکٹ ہوا ہے، کس انداز سے کروایا گیا ہے، یہ اس بات کا الیکشن کمیشن جائزہ نہیں لے سکتا۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کیا جائے، اور جتنے بھی بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر منتخب ہوئے تھے، عمر ایوب منتخب ہوئے تھے، باقی صوبائی ممبران منتخب ہوئے تھے، ان تمام کو ان کے عہدوں پہ بحال کیا جائے، انٹرا پارٹی الیکشن آئین اور قانون کے مطابق قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس دیا جائے، تاکہ وہ 8 فروری کے الیکشن میں ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ سکیں۔ اس اپیل کے ساتھ ناظرین ایک اور بھی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ کیونکہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے تو لہٰذا آج ہی ہماری اپیل کے اوپر سماعت کی جائے۔ تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کے اوپر فیصلہ کر دیا ہے، اس ارلی ہیئرنگ کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آج ہی پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اس درخواست کے اوپر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان تو پورے ملک کے لیے ہے، انٹرا پارٹی الیکشن پورے ملک کے لیے ہے، تو یہ صرف پشاور ہائی کورٹ میں کیوں چلے گئے؟ اگر جانا تھا تو تمام ہائی کورٹس میں جاتے، اگر ایک ہائی کورٹ میں ایک اعلیٰ عدالت میں جانا تھا تو پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے، وہاں سے فیصلہ لے لیتے۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ونڈو شاپنگ کر رہی ہے، وہ فورن شاپنگ کر رہی ہے، لیکن ان تمام سوالوں کے ناظرین قطع نظر یہ بات تو فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ فیصلہ آج چیلنج کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے بینچ بنا دیا ہے، سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس پر ابتدائی سماعت کا کوئی حکم نامہ، کوئی فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہو۔ تو انتظار کرتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں پشاور ہائی کورٹ کی جو بھی کارروائی ہوگی اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف کو تو تحریک انصاف کا بلے کا نشان تو خطرے میں ہے، الیکشن کمیشن نے ہیلڈ کر لیا ہے، لیکن ایک اور سیاسی جماعت کا بھی جو انتخابی نشان ہے اس کو بھی بڑا شدید قسم کا خطرہ درپیش ہے، خطرہ لاحق ہے، اور یہ پارٹی بھی خیبر پختونخوا سے ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے اس معاملے کے اوپر اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے۔ میاں افتخار حسین جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے تھے، پارٹی کے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ کو کتنا وقت دیں، تو زیادہ وقت آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو اب جو عوامی نیشنل پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا سے امیر حیدر ہوتی صاحب نے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا تو انتخابی نشان الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے، ہمارا جو انتخابی نشان ہے عوامی نیشنل پارٹی کا لالٹین کا، اس کو بھی خطرہ لاحق ہے، ہمارا پارٹی کا نشان بھی لالٹین کا واپس لینا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو اس فیصلے پہ شدید احتجاج کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ناظرین ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک اور سیاسی جماعت کا انتخابی نشان بھی خطرے سے دوچار ہے، خدشے سے دوچار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عوامی نیشنل پارٹی کا ذکر ہوا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اسفندیار ولی صاحب جو کہ سابق رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، انہوں نے اب کی مرتبہ جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کسی بھی سیٹ سے، چاہے قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، چاہے صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، کسی اسمبلی سے بھی کسی بھی جگہ پہ نومینیشن پیپر فائل نہیں کیا، اور ان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، اس لیے انہوں نے نومینیشن پیپر قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے جمع نہیں کروائے۔ ان کی جگہ پہ جو ان کے بیٹے ہیں ایمن ولی خان، وہ الیکشن لڑیں گے اور ان کے نومینیشن پیپر قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین بلی تھیلے سے باہر آئی ہے، اور یہ بلی تھیلے سے باہر آئی ہے جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، جو ایک پہلے خبر سامنے آئی کہ استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، جا کے انہوں نے ملاقات کی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ لیکن جو علیم خان صاحب تھے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ نہیں کرنی، بڑے سخت بیانات دے رہے تھے، نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور نفی کر رہے تھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں کی۔
اب ناظرین نون لیگ کے جو سینئر وزیر ہیں، سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر، انہوں نے لب کشائی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات کسی نتیجے پہ اس لیے نہیں پہنچ سکی کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ نمبروں کا حوالہ، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بہت زیادہ نمبر تھے جس پہ استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی تھی، تو نمبر زیادہ ہونے کی وجہ سے، مطالبہ بڑا ہونے کی وجہ سے ہمارا جو فیصلہ کن مذاکرات ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکے۔ 20 نشستوں پہ ایشو ہے اور خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ان 20 نشستوں پہ 3 سے 4 روز میں جو مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے گا، اور ساتھ میں ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی ٹکٹوں کا نون لیگ فیصلہ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس سپیس ہوگی اس پہ ہم استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سپیس پہ بات کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی ہے اور اختلافات بھی موجود ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین جمشید دستی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، اور وہاں پہ انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا، اور جیسے سرفراز ڈوگر صاحب نے جناب جمشید دستی صاحب کی 2 دن کی حفاظتی ضمانت ایکسیپٹ کر لی ہے اور انہیں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خیال کوسرو سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف کے، اور اب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اب بھی، لیکن انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور ان کے وکیل نے آج جیسے شہرام سرور صاحب جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے، خیال کاسرو صاحب کی درخواست پہ سماعت کی ہے، وہاں پہ عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس ہراساں کر رہی ہے، پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے، پولیس چھاپے مار رہی ہے، ہمارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس کی تفصیلات دی جائیں۔ تو سی پی او راولپنڈی وہاں پہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ خیال کاسرو کے خلاف پی ٹی آئی کے رہنما کے خلاف 7 مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آج جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے 2 دہشت گردی کے کیسز میں منظور پشتین کی 30,000 کے مچلقوں کے عوض ضمانت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے، وہاں سے سائفر کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، گواہوں پہ جرح ہوتی ہے، کتنے گواہوں پہ جرح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ڈیٹیل پھر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایک اور سابق رکن اسمبلی ایم پی اے، اور جو اب بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، پہلے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا رہتا ہے نہیں رہتا، پارٹی سمبل ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ضرور ہیں۔ تو نعیم ابراہیم صاحب باہر تھے، باہر سے واپس آئے، آج ان کو ملتان ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین تھم نیل پہ میں نے اینکر عمران راز خان کے حوالے میں کچھ لکھا کہ انہوں نے حد پار کر دی، تو یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین۔ 3 ٹویٹس ہیں ناظرین، مسلسل 3 دنوں سے جھوٹے ٹویٹس جو ہے وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب کر رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو چند روز پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو بلال محمود وگ صاحب ہیں ان پہ تشدد کیا گیا، ان سے نومینیشن پیپر چھین لیے گئے، ان کے نومینیشن پیپر پھاڑ دیے گئے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جھوٹا ٹویٹ تھا، ان کی اہلیہ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے خاوند کا بلال محمود ورک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، اور یہ جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ تو اس پہ بھی کوئی کسی قسم کی اینکر عمران ریاض خان صاحب نے معافی نہیں مانگی، جو ان کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کی تو مذمت نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ کے اوپر تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ ایک صحافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک اینکر آپ رہے ہیں، آپ کا اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ابھی آپ اس کو رن نہیں کر رہے، لیکن کم از کم لوگوں کو جھوٹ تو نہ بتائیں، لوگوں کو سچ بتائیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، جھوٹ بتا کے ان کے ذہنوں کو کیوں آپ آلودہ کرتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے ناظرین آج مفتاح اسماعیل صاحب سے دنیا نیوز سے منسوب کر کے، کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ملنے والے پیسوں سے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے میڈیا اور ہر پی ڈی ایم ممبر میں اس پیسے کو تقسیم کیا گیا، اس قرض کو اب قوم مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہی ہے۔ اب ناظرین بندہ اس کو بتائے، بیسک کا نہیں پتہ، باہر سے ناظرین پہلے تو جو ڈالر آتے ہیں وہ ڈالر آپ استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرچیزنگ کے لیے، پیٹرول کے لیے، باہر سے چیزیں منگوانے کے لیے۔ ڈالر ہمیں صرف آئی ایم ایف سے پیسے صرف اسی وجہ سے لینے پڑتے ہیں، باقی ملک میں کسی ایم این اے کو پیسے دینے ہیں، کچھ اور کرنا ہے تو آپ اپنی کرنسی میں پیسے دیتے ہیں، ڈالر میں پیسے نہیں دیتے۔ اور دوسرا یہ بھی غلط ہے، کبھی بھی ناظرین مفتاح اسماعیل صاحب نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن چونکہ سمجھدانی چھوٹی ہے یا وجہ کچھ اور ہے کہ جھوٹی بولنا ہے، اور پھر جھوٹ کے اوپر جب قانون اپنا راستہ اختیار کرے، جب لوگ کرٹیسائز کریں، جب لوگ ٹارگٹ کریں کہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ معافی بھی نہیں مانگتے، جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، ٹویٹ ڈیلیٹ کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آزادی رائے پہ حملہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ صحافت خطرے میں پڑ گئی۔
بھائی اس قسم کی صحافت کے اوپر قانون کا اطلاق بھی ہوتا ہے، قانون اپنا راستہ بھی اختیار کرتا ہے، تو ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں. لوگوں کی آپ کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، لوگوں کے آپ کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، تو سچ بتائیں. اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور کام آپ اس طرح کے کرتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جھوٹی پگڑیاں اچھالنا. اب نواز شریف کے بارے میں عمران ریاض خان صاحب نے کل کہا کہ وہ مانسرے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کو گھسیٹنا کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے گھسیٹ کے اپنے حلقوں سے ان سے الیکشن چھڑوا دیا اور جا کے مانسرہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان پشین سے لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. نواز شریف این اے 130 لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. یاسمین عائشہ ان کے خلاف راشد صاحبہ ان کی مخالف کینڈیڈیٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان پشین بلوچستان سے بھی لڑ رہے ہیں اور اپنے آبائی حلقے ٹی آئی خان سے بھی لڑ رہے ہیں. تو ناظرین سچ جو ہے سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کے اوپر پھر آپ کو اسی قسم کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، کرٹیسائز بھی ہونا پڑتا ہے، اور پھر قانون اپنا راستہ بھی بناتا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.